अम्मा अब्बा के मरने के बाद मेरी खाला मुझे अपने घर ले आई। मेरी खाला ज़्यादा उम्र की औरत नहीं थी, मुझसे सिर्फ 5 साल ही बड़ी थी। खाला ने जो मुझे कमरा रहने के लिए दिया था उसमें सिर्फ एक सिंगल बेड ही था। मैं हर वक्त अपने कमरे में ही रहता था। एक दिन मेरी खाला मेरे कमरे में आई तो मैं सोने की तैयारी में ही था कि मेरी खाला मेरे पास आकर बैठ गई। एकदम उसने मुझे अपने गले से लगा लिया और छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरी कमर को सहलाना शुरू किया तो मैं महसूस कर रहा था कि आज खाला ने शायद नीचे के कपड़े नहीं पहने हुए थे। खाला शायद अपनी आदत से मजबूर थी। उस वक्त खालू घर पर नहीं थे, वह अक्सर घर लेट आया करते थे। अब तो ये रोज़ का मामूल हो गया था कि खालू के जाते ही खाला मेरे कमरे में आकर बैठ जाती। लेकिन अजीब बात थी कि जब से मैं अपनी खाला के घर रहने के लिए आया था उन्होंने अपने लिबास में काफ़ी हद तक तब्दीली कर ली थी। वो ऐसे भारी कपड़े पहनती कि मैं देखकर शर्मिंदा हो जाता और नज़रें झुकाने पर मजबूर हो जाता। मेरी खाला मोटी औरत थी, मोटापा उन पर बहुत जचता था, लेकिन ऐसे कपड़े पहनने से उनके जिस्म का एक एक हिस्सा मुझे साफ नज़र आता था। उस रात खालू ने फ़ोन किया कि आज रात वो घर में नहीं आएंगे, शायद वो दूसरे शहर में गए थे। खाला बहुत खुश दिखाई दे रही थी। खाला ने कहा कि आज तुम मेरे कमरे में ही बिस्तर लगा लो, तुम्हारे खालू आज घर नहीं आएंगे। मैं समझ गया था कि मेरी खाला मुझसे क्या चाहती है। मैं नया नया जवान हो रहा था, लेकिन उस रात मेरी हिम्मत जवाब दे गई। जब खाला ने सुबह तक मेरे माँ बाप मानो मट्टी के नीचे दफन हो चुके थे और उस वक्त घर पर सिर्फ मेरी खाला और खालू थे या मैं था। सारे मेहमान भी जा चुके थे। मेरी उम्र 14 साल थी और मेरी खाला भी बहुत बड़ी उम्र की ना थी, मुझसे सिर्फ 7-8 साल ही बड़ी थी। नाना नानी पहले ही वफात पा चुके थे। खाला की शादी होते ही वो नाना नानी का इंतकाल हो गया और मेरा कोई मामू भी ना था। मेरी माँ और मेरी खाला बस दो ही बहनें थी। मैं बिल्कुल बेआसरा होकर रह गया था। मेरे चाचू तो बस तदफीन के वक्त आए थे और वापस मुझे पलट कर पूछा तक ना था। मेरी उम्र ऐसी ना थी कि मैं अपनी कफालत खुद कर सकता। मैं तो खुद भी नवी जमात का तालिब इल्म था। मेरी खाला ने कहा कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे हम समेट सकें, खाली चार दीवारी का घर ही रह गया है। इसलिए मैं तुम्हें यह भी नहीं कह सकती कि अपना सामान बांधो और हमारे साथ चलो। फिर मुझे साथ लगाकर फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी तुम मेरी बहन की आखिरी निशानी हो, मैं तुम्हें बेआसरा नहीं छोड़ सकती। खाला का ये कहना था कि मेरे खालू भड़क उठे, कहने लगे तुम हरगिज़ भी उसे अपने साथ नहीं ले जाओगी, उसे उसके चचा के हवाले करो, हमने इसका ठेका नहीं ले रखा। खालू की बात सुनकर मेरी खाला ने खालू से कहा अब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं अपने भांजे को कैसे यहाँ पर अकेला छोड़ के जा सकती हूँ। वह कहने लगे मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इसे अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखूँगा। इसके दूल्हे का हक बनता है कि वो इसकी कफालत करें। यह सुनना था कि मुझे अपनी बेबसी पर और ज़्यादा रोना आने लगा। मेरी ज़िंदगी का फैसला अब दूसरे कर रहे थे। खाला ने खालू के सामने हाथ जोड़ दिए, कहने लगी इम्तियाज़, खुदा के लिए जुल्म न करें, वो पहले ही बहुत बड़े सदमे से गुजर रहा है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसकी वजह से आपको कभी भी कोई मुश्किल पेश ना आएगी। खालू कहने लगे कि तुम नहीं जानती, मेरा कारोबार मुनासिब है, मैं बमुश्किल ही अपने घर का खर्चा चला रहा हूँ, तुम्हारे भांजे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरी खाला कहने लगी हम ये घर किराए पर तो चढ़ा देंगे, इसकी मरम्मत भी करवा देंगे कि भाई साहब की दुकान जो है उसे भी किराए पर चढ़ा देंगे और जो कुछ किराया आएगा उससे फैसल का खर्चा पूरा हो जाएगा और वो आप पर बोझ नहीं होगा। जैसे ही बड़ा होगा तो अपना घर बार को संभालने लगे। बस चंद सालों की तो बात है। यह बात सुनकर खालू खामोश हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर नागवारी के ताज़रात अभी भी वैसे के वैसे ही थे। मैं खाला के साथ उनके घर चला गया। उनका घर 3 कमरों पर मुश्तमिल था। उसमें से एक कमरा खाला ने मुझे दे दिया, जो कि बहुत छोटा था, जिसमें सिर्फ सिंगल बेड ही मौजूद था और दीवार घर अलमारी थी। खालू ने मेरा घर और दुकान दोनों किराए पर चढ़ा दिए। खाला ने मुझे कपड़े भी दिला दिए थे, स्कूल में भी दाखिल करवा दिया, लेकिन मैं बहुत चुप चुप सा रहने लगा था। ना मेरा पढ़ाई में दिल लगता और ना ही किसी और चीज़ में। हर वक्त मुझे अपने माँ बाप की याद आती रहती। एक बार मेरे कमरे में मेरी खाला आई और मुझे यूं रोता देकर अपने साथ लगा लिया। तसल्ली देने लगी कि तुम फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा ये गम भी भर जाएगा।
یہ کہتے ہوئے خالہ نے میری کمر کو سہلانا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اپنے پورے وجود میں ایک سنسیسی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، لیکن میں بری طرح سے بکھلایا تھا۔ اس وقت خالہ نے مجھے اپنے گلے سے لگا رکھا تھا، میری کمر پر بے خودی سے ان کی انگلیاں سفر کر رہی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکنیں عجیب انداز سے تیز ہو رہی تھیں۔ میں فوراً سے ان سے پیچھے ہٹ گیا۔ میرے یوں ایک دم پیچھے ہٹنے پر میری خالہ مجھ سے نظریں چرانے لگی، پھر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، میرے چلے بازو دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ کتنا گہرا زخم ہے، لاؤ میں دوا لگا دیتی ہوں۔ لیکن مجھے اپنی خالہ کا یہ انداز پتہ نہیں کیوں بہت عجیب و غریب سا لگ رہا تھا۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کے خاص سے چھڑوا لیا۔ میں نے کہا نہیں، میں خود لگوا لوں گا۔ لیکن اس کے بعد تو جیسے یہ سلسلہ ہی چل نکلا تھا۔ خالو کے گھر سے جاتے تو خالہ جھٹ پٹ گھر کے سارے کام نپٹا کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی، مجھے تسلی دینے کے بہانے کبھی میرا کندھا سہلانے لگتی، کبھی میری کمر سہلانے لگتی۔ میں ان کا ہاتھ پیچھے کر دیتا۔ ایک بار میں نے حصے سے کہا کہ خالہ میں ٹھیک ہوں، جو ہو چکا ہے میں اس بات کو تسلیم کر چکا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، پلیز آپ کمرے سے باہر نکل جائیں۔ میرے بگڑے ہوئے رویے کو دیکھ کر وہ فوراً کمرے سے باہر چلی گئی، کہنے لگی میں تمہارے لیے رات کو بریانی بنا دوں گی، شوق سے کھاتے ہو نا؟ لیکن میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا نہیں، آپ خالو کی حیثیت دیکھ کر ہی کھانا بنائیں، جو پکے گا میں کھا لوں گا۔ مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہے کہ میرے ماں باپ حیات نہیں ہیں اور فرمائش صرف ماں باپ سے ہی کی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کا یہی احسان بہت ہے کہ مجھے اپنے گھر پر رکھا ہے۔ خالہ کہنے لگی نہیں، تم میرے سب سے زیادہ قریب ہو اور اپنے ہو، میں تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتی ہوں، میں تمہارے لیے بریانی بنا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ رات کو خالو جب کمرے میں آئے، بریانی دیکھی تو خالہ کو ڈانٹنے لگے، کہنے لگے میں نے تم سے کہا بھی ہے کہ میرے خیالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا سیکھو، لیکن تم ہو کہ باز ہی نہیں آتی، کیا ضرورت تھی یہ سب بنانے کی؟ میں بھی پلیٹ میں بریانی ڈالنے لگا تھا کہ خالو کی بات نے جیسے میری بھوک ہی مٹا کر رکھ دی تھی۔ میں مجبوراً اس گھر میں رہ رہا تھا، ورنہ جس قسم کا رویہ میرے خالو کا تھا، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاؤں۔ خالہ نے جب دیکھا میں نے اپنی پلیٹ میں بریانی نہیں ڈالی بلکہ واپس رکھ دی تو کہنے لگی فیصل کم کھانا کھاؤ۔ پھر میرے خالو سے کہنے لگی کہ یہ میں نے آپ کے پیسوں سے نہیں بنائی، جو کرایہ فیصل کے گھر اور دکان سے آتا ہے ان پیسوں سے بنائی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ میرے خالو بڑک اٹھے، کہنے لگے اب تم اس طرح کے حساب کتاب رکھو گی تو ٹھیک ہے، پھر یہ تمہارے بانجے کے پیسوں کی بنی ہے تو پھر میں کیوں کھاؤں؟ یہ کہہ کر وہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ خالہ کہنے لگی آپ کیوں تماشا بنا رکھے ہیں؟ امتیاز میں نے کیا، آپ سے کہا کہ آپ کھانا نہیں کھا سکتے، آپ نے پیسوں کا بولا تھا، میں نے بتا دیا، لیکن خالو وہاں رکے نہیں، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میرا دل بھی کھانے سے بیزار ہو چکا تھا، میں بھی اٹھنے لگا تو خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی ان کا تو روز کا تماشا ہے، تم بیٹھو ادھر، تمہارے لیے تو میں نے بنائی ہے۔ یہ کہہ کر خالہ نے چاول چمچ میں بھرے اور میرے منہ کے قریب کر دیے۔ مرتا میں نے وہ ایک چمچ کھا لیے، پھر میں اپنی پلیٹ میں بریانی ڈالنے لگا تو کہنے لگی آج میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے چمچ سے چاول کھلانے لگی، لیکن جو بات مجھے بری لگی وہ یہ تھی کہ وہ ایک چمچ میرے منہ میں ڈالتی اور دوسرا اپنے منہ میں، اور مسلسل ٹکٹی باندھے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے ان کی نظروں سے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی، حالانکہ وہ میری خالہ تھی، لیکن پھر بھی اچانک سے کیوں میری سوچ ان کے رویے کو دیکھ کر بھٹکنے لگی تھی۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگی کہ تم اپنی عمر سے بہت بڑے لگتے ہو، بالکل چہار بائی کا ہی نقشہ پایا ہے تم نے۔ شہباز بائی میرے والد کا نام تھا، اور یہ بھی کہا کہ میری شکل و صورت اپنے باپ سے بہت ملتی ہے اور میں قد میں بھی اپنے والد سے ہی دکھتا ہوں۔ میری عمر 14 سال کی بجائے 18 سال کی لگتی ہے۔ اپنی جماعت میں سب سے زیادہ قد میں لیا اور خوبصورت بھی تھا۔ میری خالہ دیکھنے میں خوبصورت تھی، لیکن خالو باس واجبی سی شکل و صورت کے مالک تھے۔ خالو کے حصے بہت تیز تھے اور خالہ کی کوئی اولاد بھی نہ تھی، حالانکہ ان کی شادی کو 60-8 سال گزر چکے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر میں ہر وقت کشیدگی کا ماحول رہتا تھا۔ خالو جب گھر پر آتے تو بات بات پر خالہ سے لڑنے اور جھگڑنے لگتے۔ ایک بار میں نہا کر باہر آیا، تولیے سے اپنے بال خشک کر رہا تھا، اسی میں خالہ ناشتے کا پوچھنے کے لیے اندر آ گئی۔ میں اسکول کے لیے تیار ہو رہا تھا، مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ ناشتے میں کیا لوگے؟ میں نے کہا خالہ جو آپ روز بناتی ہیں ٹھیک ہے،
یہ کہہ کر میں نے تولیہ اپنے سر پر پونچھنا شروع کیا۔ میرے بال ابھی گیلے ہی تھے کہ میں نے تولیہ بیڈ پر رکھ دیا اور کنگھا کرنے لگا۔ کیونکہ اسکول سے مجھے دیر ہو رہی تھی، وہ کہنے لگی تمہیں اپنی کوئی بھی پرواہ نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بیڈ پر بٹھا دیا، تولیہ پکڑا اور میرا سر صاف کرنے لگی۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگ رہی تھی کیونکہ میں کوئی چھوٹا بچہ تو تھا نہیں جس کا ہر کام خالہ کرے۔ ابھی میں نہیں روک رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے خالو کھڑے تھے۔ یہ سب دیکھ کر تو ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ شاید انہیں یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ خالہ سے چلا کر کہنے لگے تمہیں بس اسی کی فکر ہے، باہر آؤ اور مجھے ناشتہ دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں نے خالہ سے کہا کہ میں سر خود بھی صاف کر سکتا ہوں، آپ جائیں جا کر خالو کو ناشتہ دیں۔ میں نے تولیہ ان کے ہاتھ سے کھینچ کے بیڈ پر پھینک دیا اور اپنے بال بنا کر بیگ اٹھایا اور بنا ناشتہ کیے ہی باہر جانے لگا۔ لیکن مین گیٹ پر پہنچتے ہی میرے قدم جیسے رک گئے کیونکہ خالو خالہ سے لڑ رہے تھے۔ کہنے لگے تم اندھی ہو گئی ہو گیا، کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے جس کے کمرے میں تم بے دڑک چلی جاتی ہو، ارے جوان جہان لڑکا ہے، تم منہ اٹھا کر اس کے وہ کام کرتی ہو جو آج تک تم نے میرے بھی نہیں کیے۔ اس کے بعد خالو نے ایک ایسا راز بتایا کہ میرے قدم وہیں جم گئے۔ کچھ دیر تو میں سوچ بوجھ سے غافل ہوا تھا، بڑی عجیب سی حقیقت تھی جو میں نے سنی تھی۔ بہرحال میں فوراً گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے قدم تو اسکول کی جانب بڑھ رہے تھے لیکن میرا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ پھر مجھے لگا کہ شاید خالو جھوٹ بول رہے ہیں، جو وہ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، شاید وہ غصے سے یہ سب کہہ رہے ہیں۔ بہرحال پورا دن اسکول میں غائبی دماغی سے کلاس اٹینڈ کرتا رہا۔ گھر آ کر میں نے اس صحیح پر غور سے سوچا، پھر یہ فیصلہ کیا کہ مجھے جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا جانا چاہیے اور یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس نے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال کے رکھ دی تھی۔ رات کو ہر روز مجھے خالہ دودھ کے ساتھ بادام کھلانے کے لیے دیتی، کہتی کہ یہ کھا کر سویا کرو، تمہارا دماغ تیز ہوگا۔ میں روز ہی وہ بادام کھا کر دودھ پی لیتا اور اس کے بعد بڑی گہری نیند سو جاتا۔ صبح اٹھ کی بجائے تر و تازہ ہونے کے میں اور بھی زیادہ خود کو اندر بوجھل محسوس کرتا۔ لیکن جب میں نے دودھ پینے سے انکار کیا تو خالہ مجھے ڈانٹنے لگتی، کہنے لگتی کہ یہ مت سمجھو تمہارے خالو کے پیسوں کا ہے، یہ تمہارے والد کے گھر اور دکان کے کرائے سے میں نے منگوایا ہے تاکہ تمہاری صحت بھی خراب نہ ہو۔ میں نے کہا میرا دل نہیں چاہ رہا، لیکن انہوں نے تو میرے کندھے پر بازو کا پھیلاؤ کر دودھ کا گلاس میرے منہ کے قریب کر دیا۔ کہنے لگی چلو شاباش پیو اسے۔ پتہ نہیں کیوں خالہ میرے ہر وقت قریب ہونے کی کوشش کرتی رہتی، مجبوراً ہی مجھے وہ دودھ کا گلاس پینا پڑا۔ میرے پیپر ہونے والے تھے اس لیے میں نے سوچا کہ رات جا کر پڑھوں۔ خالہ کمرے سے جا چکی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا جیسے مجھ پر غنودگی طاری ہو رکھی ہے۔ میں سونا نہیں چاہتا تھا، مجھے پڑھنا تھا، لیکن میری آنکھیں تو یوں تھی جیسے میرے اختیار میں نہ تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں گہری نیند میں جا چکا تھا اور میں کہیں بہرحال رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی۔ مجھے عجیب و غریب سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن شاید اس چیز کو لفظ نہیں دے پا رہا تھا، لیکن میں بہت گہری نیند میں تھا۔ اتنی گہری نیند مجھے احساس تو ہو رہا تھا جیسے کوئی عجیب سی آواز مجھے آ رہی ہے، دبی دبی سی، شاید بلیوں کی تھی یا کسی عورت کی، مجھے سمجھ نہ آئی۔ گہری نیند کی وجہ سے میری آنکھیں کھلنے سے قاصر تھیں، میرا دماغ ماؤسا ہونے لگا۔ جب میں صبح اٹھا تو میرا جسم بے حد بوجھل تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھا، مجھے لگا میری کتابیں بکھری پڑی ہیں بیڈ پر، کیونکہ میں اپنے کورس کی کتاب پڑھتے پڑھتے ہی گہری نیند میں گیا تھا، لیکن بیڈ پر کوئی کتاب نہ تھی۔ دوسری بات جس نے مجھے حیرت میں مبتلا کیا وہ یہ تھی کہ بیڈ کی چادر دوسری جانب سے بکھری ہوئی تھی۔ میں نے اپنے گھومتا ہوا سر پکڑا جو ابھی ابھی نیند کی غنودگی میں تھا۔ واش روم جا کر ٹھنڈے پانی سے میں نے منہ پر چھینٹیں ماری، پھر جا کر میرا دماغ کچھ کام کرنے لگا تھا۔ میں بیڈ پر واپس آیا تو دیکھا بیڈ پر ایک سونے کا ٹاپس پڑا ہے جو کہ کسی خواتین کا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، بھلا میرے کمرے میں ایک خاتون کا ٹاپس کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے وہ ٹاپس پکڑا اور میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور تیز قدموں سے خالہ اندر آئی۔ میں نے اپنی مٹھی میں ٹاپس دبوچ لیا۔ میں نے کہا جی کہیے۔ وہ بے حد پریشان تھی لیکن گیلے بالوں سے لگ رہا تھا کہ ابھی نہا کر آئی ہیں۔ کہنے لگی کچھ نہیں، بس تمہارے کمرے کی چادر بچھانے آئی تھی۔ میں نے کہا رہنے دے، میں خود بچھا لوں گا۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، میں بچھا دیتی ہوں، تم کیوں کام کرو گے؟ میں نے کہا خالہ رات کو میں پڑھتے پڑھتے سو گیا تھا،
میری کتابیں یہیں بکھری پڑی تھی، لیکن صبح تک تو سب کچھ سمٹا ہوا تھا۔ کہنے لگی، ہاں میں تمہارے کمرے میں آئی تھی، تم بے خبر سو رہے تھے، اس لیے میں نے کتابیں اٹھا کے سائڈ پر ٹیبل پر رکھ دیں۔ میں نے اس کے بعد کوئی بھی سوال نہ کیا، لیکن میرے دماغ میں یہ عجیب سی سوچیں گھوم رہی تھیں۔ اس ٹاپس کو لے کر اچانک سے میری نظر اپنی خالہ کے کان کی طرف گئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ان کے ایک کان میں ٹاپس تھا اور دوسرے پر نہ، دوسرا کان خالی تھا۔ میں نے کہا، خالہ آپ کا ٹاپس کدھر گیا؟ یہ کہنا تھا کہ انہوں نے فوراً سے اپنے کان کو دیکھا۔ کہنے لگی، پتہ نہیں، کہیں گر گیا ہوگا، یہی ہوگا، کہاں جائے گا؟ میرے گھر کون سی کوئی کام کرنے آتی ہے جو چوری کر کے لے جائے گی؟ میں نے اپنی ہتھیلی ان کے آگے کر دی، کھول کر دیکھا، ان کا ٹاپس موجود تھا۔ یہ دیکھ کر مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ عجیب بات یہ تھی، خالہ نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا کہ یہ ٹاپس تمہیں کہاں سے ملا، کہاں سے آیا میرے ہاتھ سے۔ وہ ٹاپس لے کر کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا، یہ سب کیا تھا؟ اس کے بعد سے میں نے اپنی خالہ سے اور بھی زیادہ کترانا شروع کر دیا۔ 1 مہینہ ہی گزرا تھا اس بات کو کہ خالہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ انہیں کچھ بھی کھایا پیا ہضم نہیں ہو رہا تھا، اب تو ان سے کام بھی نہیں ہوتا تھا، پورا دن سوئی رہتی۔ خالو الگ جان کا عذاب بن کر بیٹھ گئے تھے۔ کہنے لگے، تمہیں پتہ ہے نا، تم بیمار ہوتی ہو تو میرا گھر الٹا پڑ جاتا ہے، چلو میرے ساتھ، تمہیں ڈاکٹر کو لے جاتا ہوں۔ لیکن خالہ بات ضد تھی کہ وہ ڈاکٹر پر نہیں جائیں، وہ گھر کے ٹوٹکوں سے ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن 3 دن گزر گئے تھے، خالہ کی حالت ابھی بھی خراب تھی۔ میں نے کہا، خالہ میں آپ کو ہاسپٹل لے جاتا ہوں، لیکن وہ انکار کرنے لگی۔ لیکن جب ان کی طبیعت میں کوئی بھی سدھار پیدا نہ ہوا تو پھر خالو انہیں زبردستی اپنے ساتھ ڈاکٹر پر لے گئے۔ لیکن جب واپس آئے تو خالو کا چہرہ لال بکوا ہوا تھا، صحن میں ہی خالہ سے لڑنا شروع ہو گئے۔ کہنے لگے، مجھے بتا کہ تو نے یہ گناہ کس سے کیا، کب کیا، تم کیسے میرے ساتھ یہ سب کر سکتی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی خالو انہیں کیوں ڈانٹ رہے ہیں۔ خالہ پہلے ہی اپنی خراب طبیعت کی وجہ سے پھیکی پڑ چکی تھیں، لیکن اس وقت رو رہی تھی۔ میں نے کہا، خالو آپ کو نظر نہیں آ رہا خالہ کی حالت کیا ہے اور آپ ان پر ایسے ڈانٹ رہے ہیں؟ میری بات سننی تھی کہ انہوں نے کھینچ کے تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ کہنے لگے، سارے فساد کی جڑ تو ہے، بغیر تو مجھے شرم نہیں آتی اپنی خالہ کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے؟ یہ سننا تھا میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ یہ حاملہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں چپ ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ آپ کی بیوی ہے، اگر وہ امید سے ہو گئی ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، کئی سال سے آپ کے گھر اولاد آنے والی ہے، اور آپ اگر اولاد کی نعمت مل رہی ہے تو بجائے آپ خوش ہوں آپ الٹا الزام لگا رہے ہیں، اور وہ بھی مجھ پر۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ میری خالہ لگتی ہیں، میری ماں کی بہن ہیں، میں کیسے کوئی گناہ کر سکتا ہوں؟ یہ تو میرے لیے بالکل ماں جیسی ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ خالو کہنے لگے، میں ایک بانجھ مرد ہوں، اولاد پیدا نہیں کر سکتا، اور یہ تمہاری سگی خالہ نہیں، نہ ہی تمہاری ماں کی سگی بہن ہے۔ تمہاری والدہ کی چچی کی اپنی بیٹی تمہاری نانی کو دی تھی، کیونکہ تمہارے چاچو کا انتقال ہو گیا تھا اور چچی کی شادی اسی کے گھر والے دوسری جگہ کرنا چاہتے تھے، لیکن جہاں اس کا رشتہ طے ہوا تھا وہ لوگ بیٹی کو رکھنے کے حق میں نہ تھے، اس لیے تمہارے والدین نے اسے بیٹی بنا کر رکھ لیا۔ اور جب میری اسے شادی ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ بہرونیہ کی سگی بہن نہیں ہے، اس حساب یہ تمہاری خالہ نہیں۔ جو کچھ تم دونوں نے کیا ہے، میں کبھی بھی اس عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ میں تو یوں تھا، لگ رہا تھا کہ کسی نے میرے سر پر کوئی بم پھوڑ دیا ہو۔ یہی بات اس وقت خالو نے میری خالہ سے کی تھی جب اس دن میں اسکول جانے لگا تھا، اور یہ بات سن کر میں وہیں رک گیا تھا، لیکن میں نے اس بات کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا۔ مجھے لگا تھا کہ خالو یہ سب کہہ رہے ہیں، حقیقت ایسی نہیں ہو سکتی۔ میں تو ابھی انہی سوچوں سے باہر نہیں نکلا تھا جب خالو نے خالہ کو ایک طلاق دی اور کہنے لگے کہ نکلو یہاں سے باہر۔ خالو نے ہم دونوں کو دھکے مار کے باہر نکال دیا۔ خالہ روئے جا رہی تھی۔ وہ وقت ایسا نہ تھا کہ میں ان سے کوئی سوال جواب کرتا، اس لیے میں انہیں اپنے گھر لے آیا۔ وہاں کے کرایہ داروں کو بھی 2 دن کا وقت دیا، وہ گھر خالی کر دے۔ کرایہ دار ایک کمرے میں خالہ کو لے کر بیٹھ گیا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ان سے بات کیسے شروع کروں۔ میں نے کہا، آپ شاید مجھے نشے کا دودھ دے کر گناہ کرتی تھیں، یہ سب کیا کر دیا، کیوں کیا؟ اگر آپ میری سگی خالہ نہیں تھی تب بھی میں نے آپ کو ہمیشہ ماں کا درجہ دیا تھا، لیکن آپ نے تو… خالہ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، بس مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ کرایہ دار جا چکے تھے، اس گھر میں صرف میں اور میری خالہ ہی رہ گئے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ گناہ اپنے وجود سے ختم کریں، کیونکہ میں کسی بھی رشتے کو نہیں جانتا نہ مانتا ہوں۔ خالہ نے تب بھی مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ 9 ماہ کا وقت ایسے ہی گزر گیا تھا۔
لیکن جیسے اس گھر میں بیٹا پیدا ہوا اس نے اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جو کہ اس کے شوہر کے ساتھ میچ تھا۔ پھر اس نے مجھے ساری حقیقت بتائی۔ میرا شوہر بانجھ تھا لیکن قابل علاج تھا، لیکن علاج نہیں کراتا تھا۔ لیکن پھر بھی میں چوری چھپے اسے حکیم کی دوا پلا رکھی تھی۔ اسے پلانے کے بعد وہ بالکل بے قابو ہو جاتا تھا تو میں اس لیے نیند کی دوا دیتی تاکہ تم کمرے سے باہر نہ نکلو۔ یہ بچہ میرے شوہر کا ہے۔ اگر میں پہلے اسے یقین بھی دلاتی تو وہ میری بات نہ سنتا، اس لیے میں نے اسے پہلے ہی پیغام بھجوا دیا تھا کہ یہ تمہارا بچہ ہے، تم اس کا ڈی این اے کی رپورٹ کروا لو۔ اگر یہ تمہارا بچہ نہ ہوا تو تم مجھے بے شک اسی وقت طلاق قائم کر دینا، اور اگر یہ تمہارا بچہ ہوا تو پھر مجھے اپنا لینا۔ اور طلاق دیتے وقت بھی اس نے مجھ سے کہا کہ اگر یہ اس کا بچہ نہیں ہے تو اس نے مجھے طلاق دی۔ اب جب کہ یہ اس کا بچہ ہے تو پھر مجھے طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے شرط رکھی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا واقعی خالوں نے یہی الفاظ ادا کیے تھے کہ وہ اس صورت میں میرے خالہ کو طلاق دیں گے کہ اگر یہ اولاد ان کی نہ ہوئی تو بھی طلاق ہوئی۔ جب کہ یہ ثابت ہو چکا تھا تو خالو خالہ کو لینے آ رکھے تھے، لیکن میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں اپنے گھر میں اکیلا رہ سکتا ہوں، اپنے باپ کی دکان بھی سنبھال لوں گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی کسی آزمائش میں پڑ جائے۔ خالہ کہنے لگی کہ تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا تو ایسا کچھ نہیں ہے، میں بھی تمہیں بیٹے کی طرح سمجھتی تھی، اور اس دن جو ٹاپس میرا گرا تھا وہ شاید تمہاری کتابیں اٹھاتے وقت گر گیا ہوگا۔